अस्सलामुअलैकुम 7RYK से मैं यास्मीन खान हूँ और आज है 12 अक्टूबर 2025। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि गज़ा अमन मुआहदा पर जो है वो इस पर प्रैक्टिकली अमल दरामद शुरू हो गया है और सहयूनी फ़ौज का जो है वो वहाँ से इनखला यानी कि वो जाना शुरू हो गए हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो का कैंप जो है इसराइल का, वो इसराइल भी अब खाली कर रहा है और फिर उसके बाद फ़ौज जो है वो वापस जा रही है। अब नेतन्याहू जो है वो फिर धमकी दे रहा है। नाज़रीन, वो बाज ही नहीं आता। मैं आपको डेली बात बताती हूँ ये कि ये इस बंदे का ना दिमाग ख़राब है और मेरा हर वीलॉग में ये कहती हूँ और वाकई इसका दिमाग ख़राब है। ये इसके बावजूद भी धमकी दे रहा है, तो इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए कि अगर मुतालबात वो कहता है पूरे ना हुए तो जंग दोबारा शुरू कर देंगे। ओ भाई, तुम जंग बंद ही ना करते, तुम इसी को कंटिन्यू रखते, तुम ट्रम्प को ये सामने बोलते तो सही। ट्रम्प के सामने तो तुमसे बोला नहीं गया और अब जो है तुम धमकियाँ दे रहे हो कि जी हम दोबारा जंग शुरू कर देंगे मुतालबात पूरे ना हुए। अब इसके कौन से ख़ास मुतालबात, जब मुआहिदा हो गया, रिटर्न सारों के साइन हो गए हैं और लोग भी, कैदी भी जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो लोग अपना असला वगैरह सारे हथियार भी छोड़ रहे हैं और वो वहाँ से निकल भी रहे हैं। और हालांकि तुम्हारा तो इसराइल का कुछ क्या बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा, सारा तो गज़ा तबाह करके रख दी है। वहाँ पर एक घर तो बाकी बचा नहीं। अब जो लोग वापस जा रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं आप ये तो देखिए, उन बेचारों के पास तो कोई घर ही नहीं है कि जो वापस जाएंगे। ऊपर से विंटर आ चला है नाज़रीन, तो अभी ये कहते हैं उसकी तामीर नौ करके अब रिकन्स्ट्रक्ट करवाने में नाज़रीन टाइम लगता है। घरों के टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसको घर तैयार करवाने में, और ये जो कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। और फिर नवंबर में तो वैसे ही सारा विंटर शुरू हो जाना है बड़ी तेज़ी के साथ। तो ये ऊपर से और धमकी दे रहा है कि मैं जंग दोबारा शुरू कर दूंगा। तो जाके ये ट्रम्प को जवाब देना कि मैं जी दोबारा शुरू कर दूंगा। ट्रम्प ने इतनी मेहनत की इनकी जंग ख़त्म करवाने में, और जो हमास के लोग हैं वो भी वहाँ से जा रहे हैं, वो भी बैठे नहीं हुए, और फिर इसके बावजूद भी इस तरह की धमकियाँ दे रहा है। फिर नाज़रीन उसके बाद जो है वो ये भी कह रहा है कि हमास ने कहा कि गज़ा पर कंट्रोल का बैरूनी एजेंडा उसने मुस्तरद कर दिया कि जो गज़ा है उस पर जो कंट्रोल है वो बेसिकली किसी बैरूनी कंट्री का नहीं होना चाहिए, क्योंकि गज़ा उनका इलाका है और उनका उन्हीं में से किसी ना किसी को बेसिकली लीडर बनना चाहिए और उसी के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। और ये भी कहा कि गज़ा के इंतज़ामी मामला अंदरूनी मामला है, ये भी हमास ने कहा है। और बात तो सही है, क्योंकि इसराइल का तो नहीं है गज़ा कि जो उसके हाथ में या किसी और के हाथ में दे दिया जाए। जो किसी का घर होता है नाज़रीन, उसका जो कंट्री होती है उसी का घर होता है, और फिर वो कह रहा है कि जी हमारा अंदरूनी मामला है। तो ये उसने ज़रूर कहा है। फिर उसके बाद ट्रम्प का जो है वो इस वक्त एक दौरा बिल्कुल तैयार है मशरक़ी वस्ता में, कल इसराइल पहुँचेगा। अब ट्रम्प जो है वो इसराइल पहुँचेगा, तब वो जाकर वहाँ पर अब पता नहीं इनके दरमियान में और क्या बातचीत, किस कंट्री के सिलसिले में बातचीत हो सकती है। तो फिर उसके बाद ट्रम्प को जो है वो मुकम्मल क्रेडिट तो नाज़रीन उसी वक्त जाता है कि जब हज़ारों फ़लस्तीनियों को शुमाली गज़ा से जो है वतन वापस भेज दिया जाए और कैदी भी सारे जो हैं वो रहा हो जाएँ, औरतें बच्चे भी हो जाएँ, और उनकी जो कंट्री है वो उन्हीं के हाथ में दी जाए और रिकन्स्ट्रक्ट की जाए, तो फिर तो 100% क्रेडिट जाता है। और अगर इन द मीन वाइल आप बीच में ये देख लें कि जो इसराइल है, नेतन्याहू, आप इसके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बात कभी कुछ करता है और उसके बाद फिर अपनी बात से फिर जाता है। अगर इससे जैसे कि अभी भी ये धमकियाँ दे रहा है कि मैं जंग दोबारा शुरू कर दूँगा, और फिर उसके बाद कुछ खबरें वैसे आ भी रही हैं नाज़रीन ऐसी कि इसने फिर कोई अटैक किया है, साथ साथ ये भी न्यूज़ आ रही है। तो अगर ये फिर दोबारा कुछ शुरू हो जाता है तो फिर तो ट्रम्प की सारी मेहनत भी ज़ाया जाएगी और सारा क्रेडिट नहीं उससे मिलेगा। लेकिन बहरहाल ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और इसकी वजह से ही अभी जो जंग ख़त्म हुई और गज़ा के लोग बहुत खुश हैं और अपने जश्न मना रहे हैं। अल्लाह करे वो खुशी होते रहें और अपने घरों में जाएँ और उनके घर भी दोबारा बने, फिर रीस्टैब्लिश हो और वो भी सुकून से बैठे नाज़रीन। फिर उसके बाद इसके साथ नाज़रीन जो कि यूएस एम्बेसी के सामने जो है वो एहतजाज के लिए लबैक ने भी कोशिश की है, कर रहे हैं, वहाँ पर भी जुल्म सितम हो रहा है, जो कि मैंने आपको स्पेशल के जो वीलॉग किया है उसमें मैंने सारी डिटेल दे दी है।
اب جو ناظرین اس کے بعد شمالی کوریا کے سلسلے میں سننے کہ میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اب شمالی کوریا نے ایسے طاقتور ترین میزائل کی رونمائی کروا دی، یعنی کہ اس نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ اپنے سب سے طاقتور بیلسٹک میزائل کی اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور اپنی اس کی 80ویں یعنی کہ 80ویں سال کی مکمل ہونے پر اس وہاں پر جو پریڈ ہوئی ہے، جیسے کہ چائنا نے پریڈ کی تھی اپنے دن کے موقع پر، تو اس نے سارے میزائلس کو جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، اپنے اسلحے کو، اپنے ٹینک کو۔ اسی طرح شمالی کوریا نے بھی اپنے 80ویں سال کی جو کہ پریڈ کی ہے اس میں اس نے انٹروڈیوس کروایا اپنے سب سے طاقتور میزائل کو۔ اس کا نام ہے وانگ سونگ ناظرین، اس میزائل کا نام۔ تو مطلب تو نہ آپ کو آتا ہوگا نہ اس کا مجھے آتا ہے وانگ سونگ کا کیا مطلب ہے، باہر جیسے میں نے سنا ہے ویسے آپ بھی سن کے گزارا کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، اور اس پریڈ میں جو ہے کوئی چین اور روس کے اعلیٰ عہدیدار بھی اس میں شامل ہوئے ہیں، اور وہی اس کے جو ہے اس نے بیلسٹک میزائل اپنے 80ویں پریڈ میں یہ اس کی انٹروڈیوس کروایا، اور اس سے جو ہے کہ وہ کافی دنیا اس سے بھی حیران ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت طاقتور میزائل تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ ساری جو کنٹریز ہیں، چاہے رشیا ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، شمالی کوریا ہو، تو ناظرین جتنے بھی بیلسٹک میزائل سب تیار کر رہے ہیں، آپ دیکھیں تو یہ سارے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، اور اس میں مارے گا کون؟ اینیملس کو مارنے کے لیے نہیں، انسانوں کو مارنے کے لیے ناظرین یہ سارا کچھ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، یعنی کہ انسان نے اپنے ہی انسان کی تباہی کے لیے سارے یہ پیسہ لگا کر اتنے اسٹرانگ میزائل جو ہیں وہ تیار کیے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک دنیا بنا کے دی، اور اس دنیا کو پھر انہوں نے ریکنسٹرکٹ کرنا شروع کیا اپنی ٹیکنالوجی کے تحت، اپنے دماغ کے تحت، اور اتنا کچھ بنانے کے بعد اب پھر اسی کو ہی قیامت سے پہلے یہ لوگ خود ہی ختم کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا کام اور آسان ہو جائے گا جب وہ قیامت لے کر آئے گا۔ تو یہ بھی قیامت ہی ہے، جب اتنے بڑے میزائل پھٹیں گے تو قیامت ہی، اور کون سی قیامت ہوتی ہے جس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کی زندگی کو جو ہے وہ کس طرح ختم کیا جائے گا، اور جو باقی بچ جائیں گے وہ اس سے بھی بیکار ہو جائیں گے، وہ ڈسیبل زیادہ ہو جائیں گے ناظرین۔ تو یہ اس نے اپنے میزائل کا کیا ہے، جس میں کہ بعد پھر اب حماس نے بھی جنگ بندی جو ہے وہ کر تو دی ہے ناظرین، لیکن اسرائیل، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نتنیاہو کے دماغ میں کیڑا گھسا ہوا ہے۔ اب نتنیاہو نے کیا کیا ہے کہ لبنان پر فضائی حملہ اس نے جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اس کے کچھ دیر بعد ہی اس نے کر دی، یعنی کہ وہاں سے جنگ ختم کی ہے تو اس نے کہا فارغ کیا بیٹھنا، میں تو بڑا پنکچوئل ہوں، تو میں اس نے پھر سوچا کہ اب میں کون سی کنٹری کو پکڑوں، تو اب اس نے لبنان کو پکڑ لیا ناظرین، تو اس کے اوپر کچھ حملہ کر دیا ہے اس نے۔ اب لبنان کی ہی باری ہے، یعنی کہ اس کے بعد اب چھوٹا سا حملہ کیا اس نے، ابھی شروعات کی ہے، پھر اس کے بعد بڑا کر دے گا۔ تو پھر ناظرین اس طرح کی جو کہ یہ نیوز ہے، اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ ٹرمپ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ، وہ کافی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے وہ اتنی محنت کر رہے تھے اور نوبل پرائز جو ہے وہ ان کو مل سکے، لیکن نوبل پرائز ان کو بیڈ لگ کے نہیں مل سکا، اور یہ جو ہے اس کا نوبل پرائز جو ہے وہ ایک وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو یہ نوبل پرائز ملا ہے، جن کا نام ہے ماریا کورینا میکروڈولا ناظرین۔ تو یہ ان کو پرائز ملا ہے، اور گزشتہ سال بھی یعنی کہ لاسٹ ایئر بھی ان کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے سے ان کو روک دیا گیا تھا، حالانکہ وہ بڑی پاپولر خاتون ہے، اور جن کے نام پر ہزاروں لوگ ایک دفعہ بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، یا کسی اسٹیج پر روڈ پر کہیں پر آتی ہیں چھوٹا سا خطاب کرنے کے لیے بھی، تو کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ دنیا آ جاتی ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کا ایک کلپ بھی دکھاتی ہوں، تو آپ کو اسی سے دیکھ کے پتہ چل جائے گا۔ اب یہ جو ہے بہرحال یہ ان کو نوبل پرائز مل چکا ہے، اور یہ حالانکہ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر میں سے ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ کلپ دیکھیے، اس کے بعد میں تھوڑی سی اور بات کرتی ہوں اس سلسلے میں۔
Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace. نوبل کمیٹی کا کہنا تھا کہ ناظرین آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا ہے کہ وینزویلا کی جو کہ ہے ماریا کرینا میکوڈالا جن کو کہ پرائز ملا ہے نوبل پرائز 2025 کا، یہ بھی میں اناؤنس کر دوں 2025 کا، اور یہ انہوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینا چاہا تھا لاسٹ ایئر بھی، لیکن ان کو روک دیا گیا تھا۔ اب ان کے نام پر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر وہ ایک اسٹیج پر بھی آئی ہیں ناظرین خطاب کرنے کے لیے، تو دنیا ہزاروں نہیں لاکھوں کی دنیا میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ اتنی ان کی جو ہے وہ مداح ہے، ان کو اچھا سمجھتی ہیں، اور ان کی اتنی جو کہ فین ہے کہ دنیا کس طریقے سے ناظرین آئی ہے۔ تو ناظرین یہ بہرحال ٹرمپ کی کوششوں کے باوجود بھی ان کو نہیں مل سکا۔ اب ٹرمپ دنیا پر حکومت تو کر رہے ہیں، اب اللہ پاک ہر چیز ہر انسان کو سارا کچھ تو نہیں دیتا، وہ اس نے بھی اپنا حساب رکھا ہے، وہ بھی بانٹ کر تقسیم کر کے اللہ پاک بھی دنیا کو جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ آپ نے بھی چند نیوز سنی، نیوز تو خیر اور بھی ہیں، لیکن اب ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں ناظرین اس طرح کے پاکستان کے DGISPR نے ایک پریس کانفرنس آپ کو پتہ ہی ہے کہ کی ہے، اور سب سے بڑی بات انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں اپنے آرمی کی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بجائے، جیسا کہ انڈیا بھی تیار بیٹھا ہوا ہے ناظرین پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے، وہ ان چیزوں کو لے کر آتے کہ ہماری یہ تیاری ہے، یہ فارمولے ہیں، یہ ہم نے یہاں پر یہ اپنی جو ہے جو سیکیورٹی رکھی ہے، یا فوج بھیجی ہے، یا اتنی فوج بھیجی ہے، یا ہمارے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں، وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بجائے جو ہے وہ عمران خان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ملک کے اوپر مصیبت پڑ رہی ہے کہ آپ کے ملک کے اوپر کہ مصیبت پڑ رہی ہے ناظرین کہ انڈیا اٹیک کرنے کے لیے بالکل ریڈی تیار کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے کہ پاکستان کے پاس ابھی کتنی کیپیسٹی ہے جو کہ وہ اس اٹیک کا جواب دے سکیں، یا ان کے پاس کتنے پلین ہیں، یا کس قسم کے ہیں، تو اس طرح کی جو کہ ان کی فوج کی چیزیں ہوتی ہیں، یا ہتھیار ہیں، یا ہمارے پاس فلانے میزائل ہیں، یا ہم نے فلانی جگہ نصب کر دیے ہیں، حالانکہ کام تو وہ کرتے ہیں، اور میں تھوڑی سی باتیں اس کے بعد ڈسکس کر رہی ہوں، وہ ان کو چاہیے تھا کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ قوم کو اپنے کانفیڈنس میں لیتے اور ان کو بھی تسلی دیتے اور بتاتے کہ ہماری یہ اتنی طرح جو ہے وہ تیاری ہے اٹیک کا جواب دینے کے لیے۔ وہ اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے اتنے ماشاءاللہ لائق ہیں، اتنے DGISPR لائق ہیں کہ وہ انہوں نے نا آ کے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی ہے۔ اب یہ موقع ہے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کا۔ آپ یہ دیکھیں، آپ جتنی مرضی پریس کانفرنس کر کے دیکھ لیں، آپ دنیا کے دل سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ وہ آپ چلیں ووٹنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ اپنے آرمی چیف کو ایک طرف ووٹنگ کے لیے کھڑے کر دیں، ایک طرف عمران خان کی خالی تصویر لگا دیں۔ اب عمران خان کو بھی نہ کھڑا کریں، اس کی خالی ایک پکچر لا کے عمران خان صاحب کی لا کے کھڑی کر دیں، اور آرمی چیف کو کہیں کہ وہ اپنے سارے جتنے DGISPR اور باقی لوگ ہیں ان کے چمچے اور فیک سارے، ان ساروں کو پیچھے اکٹھا کریں اور آگے آپ خود کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیں آپ کو کتنے ووٹ ملتے ہیں، آپ کو خود ہی اپنا پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں کھڑے ہیں۔ تو ناظرین یہ انہوں نے آ کے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ساری اسپیچ کی، جس کو کہ پاکستانی لوگوں نے بہت برا منایا، اور سوشل میڈیا میں بھی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ ان کے اور زیادہ اگینسٹ ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی انہوں نے کچھ اس طرح کے ہی الفاظات کو استعمال کیا، جس سے کہ صاف پتہ چل رہا ہے
کہ جی ہم ان کو نہیں مانتے اور ان کو نہیں آنے دیں گے. بھائی ان کا جو لیڈر ہے جب وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، وہ اس کو رکھ رہا ہے، تو آپ اپنی جا کے فوج سنبھالیں، ملک کی سیکیورٹی سنبھالیں. آپ کا کیا کام ہے کہ آپ ان کے جو ہے وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ رکھنا ہے تو آپ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. کوئی اس کنٹری میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں حکومت تو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی کہ فوج بھی سنبھالی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد ملک کو بھی سنبھالا ہوا ہے، اور وہ خالی نام و نشان کے چور ڈاکو سارے بٹھا دیے ہیں کہ تم بھی کھاؤ تو ہم بھی کھائیں. یہ اس طرح سے تو ملک چل رہا ہے. اور ایک اکیلا عمران خان صاحب ہیں جو کہ وہ لڑ رہے ہیں جنگ، اور اس جنگ کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ سارے عمران خان صاحب کو سلام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ دلی طور پر کرتے ہیں. ان کی عزت ہے، وہ صحیح لیڈر ہے. پھر انہوں نے ایک ISI کے ذریعے بھی پتہ چلا کہ ایک میسیج بھی بھیجا ہے کہ جی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، یعنی کہ سہیل آفریدی کو، اور اس کو خام خواہ کا دہشت گرد بنا ڈالا ہے. وہ پڑھا لکھا بندہ ہے اور اس کو دہشت گرد بنا دے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ اب ان کے ایجنڈے پر نہ چڑھے. اور یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اصل میں اس کو جو کہ ریزائن کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کا کہ جی ہمیں نہیں ملا. میں آپ کو ابھی ایک پکچر ناظرین دکھاتی ہوں، پہلے آپ یہ دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہینڈ ریٹن اپنا جو ہے وہ ریزائن لکھ کر بھیجا گیا ہے. تو ناظرین آپ نے ابھی یہ ان کا ریزائن دیکھا ہے، آپ خود پڑھ لیجئے، ہینڈ ریٹن ریزائن ہے. اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے. اس کی کچھ ریزن ہے، کیونکہ یہ اندر سے چاہ رہے ہیں کہ PTI کا جو کہ MP ہیں ان میں سے کسی ایک کو، جیسے کہ وہ جا کے ڈیل کرتا ہے کیا نام ہے اس کا، سندھ کا ڈاکو زرداری، کہ اسی طرح کسی MPA کو ہم خرید لیں اور پھر اس کو وہاں پر بٹھا دیں. تو ناظرین وہ پٹھان قوم ہے، غیرت والی قوم ہے، ان کا کوئی بھی پٹھان نہیں بکے گا. اور اگر وہ کبھی غلطی سے بک بھی گیا، کسی لالچ میں غلطی سے آ گیا، تو وہ تو پختونخوا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو وہ اس انتظار میں جو ہے یہ ریزائن کا انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ جی ریزائن نہیں آیا، ریزائن نہیں آیا. اب آپ کو میں نے دکھا بھی دیا کہ ریزائن تو اس نے ہینڈ ریٹن بھیجا ہے. پھر اس کے بعد ناظرین دوسری خبر میں یہ بھی ایک آ رہی ہے کہ جی رانا ثناء اللہ جو کہ ماڈل ٹاؤن کا بہت بڑا قاتل ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب، میں آپ کو ایک بڑی سنسیئر ایڈوائز کریں، غلطی سے بھی نہ آپ جائیے گا. آپ کو وہاں کسی نے، انسان کے جانور نے بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا. وہ ایک تو وہ پٹھان قوم ہے، دوسری غیرت مند قوم ہے، وہ آپ کو ویسے ہی فارغ کر دیں گے. اس لیے اپنی زندگی کی حفاظت کیجیے. آپ نے ماڈل ٹاؤن کو فارغ کیا تھا، انہوں نے آپ کو کر دینا ہے. اس لیے جہاں بیٹھے ہیں نا وہیں بیٹھے رہیں. اس لالچ اور غلطی میں نا یہ آپ کو کوئی پٹھان نہیں قبول کرے گا وہاں کا، وہ ویسے بھی تھوڑے سے سرفرے ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ جو ہے آپ کو میں نے ابھی تھوڑی سی صورتحال وہاں کی بتائی اور ساتھ ان کو مشورہ بھی دیا ہے کہ کل کو ہٹ ڈالے رانا ثناء اللہ صاحب. پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو تحریک انصاف کا بھی میں نے بتایا، جو کہ آپ نے لازمی طور پر وہ ویڈیو دیکھنی ہے جو کہ ان کا احتجاج ہوا ہے اور کس قدر دنیا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. پھر اس وقت گنڈا پور صاحب نے بھی اپنے جو ہے وہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں، کوئی کچھ نہیں کیا، اور انہوں نے اپنا ریزائن جو ہے وہ دیا ہے، اور کوئی انہوں نے غلط بیان بھی نہیں دیا اور دینا بھی نہیں چاہیے. وہ PTI کے ہیں. عمران خان صاحب پھر کہیں ان کو کوئی اور موقع دے دیں گے تو اپنی وفاداری میں ہی جان ہوتی ہے اور بے وفائی میں کبھی بھی نہیں ہوتی. تو ناظرین نیوز تو اور بھی ہیں لیکن یہ کافی بڑا ہو رہا ہے. ہاں ایک میں اور بھی نیوز اس میں آپ کو دیتی جاؤں کہ جو کہ امیر متقی ہیں افغانستان کے، وہ انڈیا کے دورے پر گئے ہیں اور دیوبند کا بھی انہوں نے وہاں پر ان سے ملاقاتیں کی ہیں جو کہ ان کے صدر ہیں. اور پھر اس کے بعد انڈیا جو ہے اس وقت اس بات کو بہت زیادہ اٹھا رہا ہے. یہ آپ چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے گا. ان کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس طرح پاکستان کی بھی بےعزتی ہوتی ہے. اور پھر سہارنپور میں اتر پردیش میں مولانا ارشد مدنی جو کہ ان کے صدر ہیں دیوبند کے، ان کے ساتھ ملاقات کی اور بہت ساری پبلک جو ہے وہ وہاں پر اس وقت جمع ہے. تو ناظرین یہ آپ نے
अभी क्लिप देखा है तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये अपनी वज़ीर ख़ारजा वो हैं अफ़गानिस्तान के अमीर मुत्तकी साहब की किस सिलसिले में गए हैं, क्या इंडिया के साथ क्या बातचीत करने गए हैं। तो नाज़रीन, मेरा चैनल G7RYK हो सके तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।